बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, आज की हमारी ये बहुत दिलचस्प वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम एक किताब जिसका नाम है आसान सफ़र हज व उम्रा, इस पर तबसरा करेंगे। इस किताब पर तबसरा करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जिस शख्सियत की ये किताब लिखी हुई है वो हमारे महबूब और प्यारे उस्ताद मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आसिफ़ साहब मज़ाहिरी की हैं। किताब के खोलने से पहले जब आदमी को किताब के राइटर और मुसन्निफ़ की अहमियत और अज़मत का अंदाज़ा हो जाता है तो फिर आदमी अज़मत के हाथों किताब को लेता है और शौक़ से पढ़ता है। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आसिफ़ साहब मज़ाहिरी आज कल पिछले कई सालों से सिर्फ़ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि एशिया की अज़ीम दीनी दानिशगाह दरसगाह जामिया अशरफिया रांदेर सूरत में तदरीस की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और ये एक ऐसा मशहूर इदारा है जिसकी बहुत पुरानी तारीख़ है। ये ऑफ़लाइन ही नहीं बल्कि ऑनलाइन भी लोगों को अपने इल्म से फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, और सिर्फ़ तलबा ही नहीं बल्कि अवामी तबका भी इनसे भरपूर इस्तिफ़ादा कर रहा है। बहुत मशहूर चैनल है यूट्यूब पर इनका, आसान दीन चैनल, उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। वो हफ्ता वारी एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें लोगों के जो सवालात होते हैं उनके जवाब देते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर जो ऐसे मसाइल हैं जो बराह रास्त आवाम से मुताल्लिक़ हैं और बहुत ही अहमियत के हामिल होते हैं, उन पर बहुत सारी वीडियोज़ रिकॉर्ड करवाते हैं। गोया लोग इनके इल्म से भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हज़रत को लंबी उम्र अता फ़रमाए और इनके इल्म से आवाम को भरपूर फ़ायदा उठाने की, इस्तिफ़ादे की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए। अब आगे हम चलते हैं किताब के तबसरे पर। ये किताब है जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। इस किताब का नाम है आसान सफ़र हज व उम्रा। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो एक मरतबा कम अज़ कम ज़िंदगी में अपने सर के निगाहों से अल्लाह के उस घर की ज़ियारत कर ले जो इस कायनात का सबसे पहला अज़ीम और मुक़द्दस घर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। इसीलिए मुसलमान दुनिया भर से उस घर की ज़ियारत के लिए रुख करते हैं, अपने ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इस सफ़र के लिए जोड़ कर रखते हैं और फिर वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के साथ साथ देखा ये गया है कि हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई वहाँ जाते तो हैं, लेकिन जाने के बाद जिस तरह हरमैन शरीफैन में रहते हुए उन्हें अपने औक़ात गुजारने चाहिए, अपने शब रोज़ वहाँ जिन कामों में सर्फ़ करने चाहिए, उससे वो तहीदस्त रहते हैं और बहुत सी मरतबा सवाब हासिल करने के बजाय उल्टा वहाँ की बेअदबी की वजह से कोताहियाँ समेट लेते हैं। यूँ तो उलमा ने और फ़ुक़हा ने इसके बारे में, हज और उम्रे के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तकरीबन हर ज़बान में, हर इलाके में इस टॉपिक पर किताबें लिखी गई हैं। लेकिन वो आदमी जो तकरीर में भी माहिर हो और फिर तहरीर में भी माहिर हो, उसकी किताब का एक अजीब ही अलग मज़ा होता है। और यूँ तो बहुत सारे लोग किसी पर जब जाते हैं और वहाँ जाने के बाद जो कुछ देखते हैं, जो कुछ उनके ज़हन दिमाग में रिकॉर्ड होता है, मुशाहदा करने के बाद जब वो उसको तहरीर करते हैं तो उसमें भी ख़ासा फ़र्क आ जाता है। ये हर लिखने वाले का एक अपना कमाल होता है। लेकिन हमारे सामने फ़िलहाल जो किताब है, जिस किताब का तारुफ़ और इंट्रोडक्शन मैं आपको करा रहा हूँ, ये बहुत ही शानदार और जानदार किताब है। इस मौजू पर इसकी ख़ास बात ये है कि ये किताब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में छप कर आई है। इसके पेज अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छे, गोया प्लास्टिक जैसे पेज हैं, सफ़हात हैं, जिनको देखकर पढ़ने में भी मज़ा आता है और जी लगता है। साथ साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आमतौर से वहाँ आदमी जाता है या तो हज की नीयत से जाता है या उम्रे की नीयत से जाता है। तो जो आदमी हज पर जा रहा हो या उम्रे पर जा रहा हो, दोनों के लिए ये किताब बहुत ही शानदार है। और मैं रिकमेंड करूँगा ऐसे लोगों को जो हज या उम्रे के कैंप लगाते हैं, वो लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, तो उनके लिए भी ये किताब बहुत ही दिलचस्प है और बहुत मुईन और मददगार है। उन्होंने हो सकता है दूसरों की किताबें पढ़ी हों, लेकिन वो इस किताब को पढ़ने के बाद अगर फिर साथियों को ट्रेनिंग देंगे और कैंप में उनको बातें समझाएंगे तो बहुत ही आसानी के साथ वो पूरा सफ़र कवर कर सकते हैं। तरतीब के साथ इसमें लिखा हुआ है, सफ़र के बिल्कुल आगाज़ से आखिर तक लिखा हुआ है। साथ साथ में मैं आपको इस किताब की एक अजीब और मुनफरिद खुसूसियत बताना चाहता हूँ। वो ये है कि इस किताब में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। हर टॉपिक पर
اس کتاب میں کنٹینٹ اور مواد کو جمع کیا گیا ہے، وہ منفرد خصوصیت یہ ہے کہ جس ٹاپک کو بھی آپ مطالعہ کر رہے ہیں، جس مضمون کو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اس مضمون کے شروع میں ایک QR کوڈ بھی دیا گیا ہے۔ اس کی مدد سے آپ وہی مضمون سن بھی سکتے ہیں، یوٹیوب پر آپ جا کر اس کو سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس کتاب کی ایک ایسی عظیم اور منفرد خصوصیت ہے جو اس کتاب کو دوسری کتابوں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس کتاب میں بہت ہی سلیقے کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ تمام مضامین کو یکجا جمع کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ میں آدمی کو ضرورت پڑتی ہے سب سے پہلے فضائل کی، پھر اس کے بعد مسائل کی، اس کے بعد پھر ضرورت پڑتی ہے کسی بھی عمل کو کرتے ہوئے مسنون مقبول دعاؤں کی، اور پھر جس جگہ ہم جا رہے ہیں یعنی حرمین شریفین، وہاں جہاں حرم کی مسجد ہے، حرم مکی ہے، پھر مسجد نبوی ہے، اس کے علاوہ ان دونوں ہی مقامات پر یعنی مکہ اور مدینہ میں بہت ساری ایسی مخصوص جگہیں ہیں، مقامات ہیں کہ جن کی ایک ہر مسلمان زیارت کرنا چاہتا ہے۔ مسلمان سوچتا ہے کہ مدینہ میں رہتے ہوئے، مکہ میں رہتے ہوئے کس جگہ میرے حضور کے قدم مبارک پڑے تھے، میں بھی جا کر اس جگہ کی زیارت کروں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں، اپنا ایمان تازہ کروں۔ تو آدمی کی کوشش ہوتی ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ یوٹیوب پر بھی بہت سارے ایسے ولاگس ہمیں مل جائیں گے کہ جہاں یوٹیوب والے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا، یہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا، حالانکہ اس جگہ کوئی واقعی پیش آیا نہیں ہوتا ہے۔ وہ جو جگہ جس نام سے، جس فضیلت کے ساتھ دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ من گھڑت بے بنیاد ہوتی ہے۔ ان کا مقصد تو صرف ویوز حاصل کرنا اور پیسے کمانا ہوتا ہے۔ اس میں اس بات کی خصوصی طور پر رعایت کی گئی ہے کہ ہم انہی جگہوں کی آپ کو زیارت کروائیں کہ جو جگہ واقعی تواتر کے ساتھ ثابت اور منقول چلی آ رہی ہیں کہ اس جگہ فلاں واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کتاب کی دوسری خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کتاب میں جس جگہ آپ کو زیارت کرائی جائے گی، اس کی پکچرز بھی اور فوٹوز بھی دیے گئے ہیں۔ یہ اس کتاب کی ایک خاص بات ہے جو آپ دیکھیں گے، جیسے آپ دیکھیں اس پیج پر مسجد علی ابن ابی طالب کا ایک فوٹو دیا گیا ہے، پھر اس کے بعد مسجد فاطمہ کا فوٹو دیا گیا ہے، غزوہ خندق کا مختصر تذکرہ ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ غزوہ خندق کی جو جگہ ہے وہ جگہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اس جگہ میں جو معرکہ پیش آیا تھا، مسلمان کس جگہ کھڑے ہوئے تھے اور کفار و مشرکین کس سمت میں تھے، مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی، تفصیل کے ساتھ اس کتاب میں ان تمام تر چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ جیسے غزوہ خندق کا جو جائے وقوع ہے، جو لوکیشن ہے، اور وہاں جو مشہور 7 مساجد ہیں ان کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے۔ مسجد قباء تاریخ اسلام کی سب سے پہلی شاندار اور عظیم مسجد ہے جس کی فضیلت حضور نے بیان فرمائی ہے، اس کا مختصر تعارف ہے اور اس کا فوٹو بھی بتایا گیا ہے، اور اس کا لوکیشن کیا ہے، جائے وقوع کیا ہے، وہ بھی اس کتاب میں بتایا گیا ہے۔ یہ تو تھی ان مخصوص مقامات سے متعلق بات جن کی ہر مسلمان وہاں جا کر زیارت کرنا چاہتا ہے۔ اس مختصر اور شارٹ ویڈیو میں ان تمام تر جگہوں کو نہ دکھایا جا سکتا ہے، نہ ان کے بارے میں آپ کو بتایا جا سکتا ہے۔ البتہ اس کتاب کا جو سب سے پہلا حصہ ہے وہ ہے فضائل کے بارے میں۔ جس رکن کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے، اس رکن کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب تک آدمی کو فضیلت سن کر اس جگہ کی، اس عمل کی اہمیت اور فضیلت کا احساس نہ ہو تو پھر آدمی پوری دل لگی کے ساتھ اور ذمہ داری کے احساس کے ساتھ اس کو کرتا نہیں ہے۔ اس لیے بطور خاص اس کتاب میں اس بات کا بھی اہتمام کیا گیا ہے کہ ان ارکان کی، ان اعمال کی فضیلت بھی بیان کی جائے۔ سب سے پہلے اس میں حج کا تذکرہ ہے، کیونکہ حج ایک ایسا رکن ہے کہ بہت سی مرتبہ تو مسلمان زندگی میں کر ہی نہیں پاتا ہے۔ بہت سارے وہ مسلمان جو صاحب حیثیت بھی ہوتے ہیں وہ ایک ہی مرتبہ کر پاتے ہیں، تو ایک ہی مرتبہ جب آدمی کرتا ہے اتنے ارمانوں اور اتنے آرزوؤں کے ساتھ اور اتنا بھاری بھرکم خرچ کر کے، تو اس کو کس طرح کرنا چاہیے، فزیکلی، مینٹلی، جسمانی اور ذہنی طور پر کس طرح تیاری کرنی چاہیے، سب کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح وہاں جاتے ہوئے ہمیں کس طریقے سے تیاری کرنی ہے، کن سامانوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں آپ کو کن سامان کی ضرورت پڑے گی، اور ساتھ ساتھ میں فضائل تو بیان کیے گئے ہیں۔ بہت سی مرتبہ آدمی کو فضیلتیں تو یاد ہو جاتی ہیں، لیکن اس عمل کو کس طرح کرنا ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے، وہ یہ یاد نہیں رہتا ہے، تو پھر آدمی کا کیا درا بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے بطور خاص مسائل کی بھی رعایت کی گئی، جس جگہ جس عمل سے متعلق جو مسئلہ ہے اس کو بھی اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔
آپ کو سفر شروع کرتے ہوئے کن دعاؤں کو پڑھنا ہے، اسی طرح آپ جب جہاز میں بیٹھ جائیں تو جہاز کے کیا آداب ہیں، اور اسی طرح وہاں حرمین شریفین میں رہتے ہوئے آپ کو وہاں کے کیا آداب ہیں، کیا مستحبات ہیں، کس حاضر دماغی بیدار مغزی کے ساتھ آپ کو وہاں رہنا ہے، تو وہ تمام کا تمام اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ عام طور سے آدمی دوسرا سفر جو کرتا ہے حرمین شریفین کا، وہ عمرے کی نیت سے کرتا ہے، تو عمرے کا کیا طریقہ ہے، عمرے کے کیا فضائل ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے، وہ سب اس کتاب میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح عام طور سے جو لوگ عمرہ کرتے ہوئے غلطیاں کرتے ہیں، ان غلطیوں کو بھی یاد دلایا گیا ہے تاکہ آدمی بچ سکے اور پھر دم سے بھی اپنی حفاظت کر سکے، چونکہ اگر دم آ جاتا ہے تو بھاری بھرکم خرچ ہو جاتا ہے۔ جس آدمی نے، خاص بات یہ ہے کہ ان جگہوں کی بار بار زیارت کی ہوئی ہو، تو اس کے لیے بات کو سمجھانا آسان ہوتا ہے، اور اس کتاب کے جو مصنف ہیں مولانا مفتی محمد آصف صاحب مظاہری، انہوں نے متعدد مرتبہ وہاں کا سفر کیا ہے، اور پھر وہ عالم ہیں، تو عالم پھر جس طرح سفر کرتا ہے، جو مشاہدہ کرتا ہے، وہ تو پھر اپنے مطالعے کی روشنی میں کرتا ہے، تو اس لیے بھی یہ کتاب بہت شاندار ہو گئی ہے۔ کس طرح احرام باندھنا ہے، احرام کی کیا احرام باندھنے کے بعد کن چیزوں کی پابندیاں ہیں، وہ سب اس کے ساتھ تفصیل کے ساتھ۔ احرام کے بعد ہمیں کس طرح کے چپل پہننے ہیں، بہت سی مرتبہ دیکھا گیا آدمی شوز پہن کر ہی عمرہ کرتا ہے، احرام باندھا ہوتا ہے اور شوز میں عمرہ کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی کھلی رکھنی چاہیے، تو کس طرح کے چپل پہننے ہیں، اس چپل کا فوٹو بھی اس کتاب میں دیا گیا ہے، اور عورتوں کے لیے احرام کی کیا پابندیاں ہیں اس پر تذکرہ ہے۔ اور ایک اہم بات جو بہت ہی زیادہ ضروری ہے، وہ ہے مسنون دعائیں۔ آدمی ارکان ادا کرتا ہے، مسائل کا بھی استحضار رکھتا ہے، مسائل سے بھی بھرپور واقفیت حاصل کر لیتا ہے، لیکن مختلف مقامات یا مختلف اعمال ارکان کو ادا کرتے ہوئے کس موقع پر کیا دعائیں پڑھنی ہیں، یہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ آدمی کی جان، آدمی کے لیے اس رکن کی جان ہوتی ہیں یہ مسنون دعائیں، آدمی کو یاد نہیں ہوتی، تو آدمی کو پھر اس رکن کو ادا کرتے ہوئے جو مزہ آنا چاہیے، جس قدر لطف لیتے ہوئے اس رکن کو ادا کرنا چاہیے، وہ لطف کما حق وہ آدمی حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ یہ بطور خاص اس کتاب میں مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا گیا ہے، یہ بہت ہی اہم ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اس کتاب کا تعارف کراتے ہوئے سب سے پہلے بطور خاص زیارت والی جگہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کتاب میں وہ چیپٹر بالکل اخیر میں ہے، لیکن میں نے یہاں اس کو پہلے بیان کر دیا ہے۔ اسی طرح کعبۃ اللہ کے 4 کونے ہیں، رکن حجر اسود ہے، رکن عراقی ہے، رکن شامی ہے، رکن یمانی ہے، آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایسی جو ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں، ان کو بھی اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ کس حتیم کسے کہتے ہیں، ملتزم کسے کہتے ہیں، اسی طرح رکن یمانی سے رکن حجر اسود کے درمیان کون سی دعا پڑھنی ہے، رمل کسے کہتے ہیں، استباع کسے کہتے ہیں، استلام کسے کہتے ہیں، اس میں تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ آدمی کو سفر کے دوران وہاں رہتے ہوئے خاص طور سے مینا اور مزدلفہ میں کن کھانے کی چیزوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، خشک میوہ جات کو بطور خاص، وہ بھی اس میں سمجھایا گیا ہے۔ طواف کے مسائل ہیں، صفا مروہ کی سعی کے کیا مسائل ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ صفا مروہ پر آدمی جاتا ہے تو دیکھتا ہے، ان کا نام تو سنا ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ صفا پہاڑ کون سا ہے، مروہ پہاڑ کون سا ہے، تو آسانی کے لیے اس میں اس کی پکچرز اور تصویر بھی دی گئی ہیں۔ اسی طرح آج کل وہاں جو آدمی معذور ہوتے ہیں، وہ پیدل سعی نہیں کر سکتے، طواف نہیں کر سکتے، ان کے لیے اس طرح الیکٹرک ویل چیئر کا انتظام ہے، اس کے بارے میں بھی اس میں ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا گیا ہے۔ پھر عمرے اور حج کا ایک اہم رکن ہوتا ہے حلق کروانا، قصر کروانا، اس کے فضائل دونوں کے اور مسائل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حج کی مشہور 3 قسمیں ہیں، حج افراد ہے، حج قران ہے، حج تمتع ہے۔ ہم میں کون سا حج کرنا چاہیے، ہندوستان سے جانے والے عام طور سے کون سا حج کرتے ہیں، اس کا تذکرہ ہے، اس کے مسائل ہیں۔ حج میں جاتے ہوئے آدمی کو کن چیزوں کو ساتھ لے جانا چاہیے، عمرے میں بھی جن چیزوں کو یہاں سے اپنے ساتھ لے جانا چاہیے، اس کے فوٹوز، ان چیزوں کا، ان سامان کا تذکرہ اس کتاب میں ہے۔ یہاں سے لے جانے میں بڑی آسانی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں جانے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ بہت مہنگی ملتی ہیں وہ چیزیں، اور پھر آدمی کا وقت بھی بڑا ضائع ہوتا ہے، اس لیے یہیں سے ہی وہ چیزیں اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ مینا میں رہتے ہوئے حج کے دوران کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ حج کے بنیادی طور پر 5 دن ہوتے ہیں، 8 ذی الحجہ سے لے کر
9 10 11 12 یہ دن ہوتے ہیں. ان 5 دنوں کے لیے حاجی مینا عرفہ مزدلفہ میں قیام کرتا ہے. وہاں بطور خاص اپنے وقت کو ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں, ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھتے ہوئے کس طرح قدردانی کر سکتے ہیں, وہ تفصیل کے ساتھ اس میں تذکرہ ہے. سچی اور حقیقی بات یہ ہے کہ آج تک میں نے جتنی بھی کتابیں دیکھی ہیں حج اور عمرہ سے متعلق ریلیٹڈ, ان میں یہ کتاب مجھے سب سے شاندار لگی ہے, چونکہ اس کی ایسی کچھ خصوصیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں, وہ عام طور سے دوسری کتابوں میں نہیں ہوتی ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کتاب کو لکھنے میں جس آسان لینگویج کو یوز کیا گیا ہے وہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے, عالم بھی, ایک عامی آدمی بھی سمجھ سکتا ہے. اور جو مشکل الفاظ ہیں ان کا ساتھ میں مطلب بھی دے دیا گیا ہے, یا یہ کہ ان کے لیے الٹرنیٹیو ورڈ انگلش کا ورڈ بھی لکھ دیا گیا ہے. چونکہ آج کل ہندی اور اردو بولتے ہوئے عام طور سے لوگ انگلش ورڈز بہت یوز کرتے ہیں, تو اگر ان کے لیے بھاری بھرکم اردو کا لفظ استعمال کیا جائے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے, لیکن اس میں ساتھ ساتھ میں انگلش کا لفظ بھی لکھ دیا ہے. اور اس کتاب کا جو مطالعہ کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا اس کتاب میں متعدد مقامات پر جگہ جگہ مناسبت کے ساتھ ساتھ اشعار بھی ہیں. اشعار جان پیدا کر دیتے ہیں مضمون میں بھی, اور جب آدمی ان اشعار کو اگر یاد بھی کر لے تو جو رکن ادا کر رہا ہوتا ہے تو اس عمل میں بھی جان آ جاتی ہے, آدمی کے اندر جذبہ بیدار ہو جاتا ہے. تو بہت سارے اشعار مختلف شعراء کے اس کتاب میں لکھے گئے ہیں. مکہ میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں آدمیوں کو جانا چاہیے. مسجد عائشہ ہے جہاں سے عمرہ کیا جاتا ہے, مسجد جعرانہ ہے جہاں سے عمرے کی افضلیت ہے, حضور نے وہاں سے عمرہ کیا تھا. مکہ میں رہتے ہوئے آدمی نہر زبیدہ کا تذکرہ سنتا ہے, وہ نہر زبیدہ کب بنی تھی, کس نے بنائی تھی, کن حالات میں بنی تھی, کہاں سے اس کے لیے انتظام کیا گیا تھا, کن مزدوروں نے کس حالت میں کام کیا تھا, تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے. اور اسی طرح مدینہ میں جب آدمی پہنچتا ہے تو وہاں مدینہ میں رہتے ہوئے بطور خاص کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. جنت البقیع میں جا کر ایصال ثواب کا اہتمام, درود شریف کا اہتمام, روضہ رسول پر سلام کس طرح پیش کرنا ہے, اس کے لیے کیا کلمات ہیں, ہمیں کن کلمات کو ادا کرنا ہے, اس کا تذکرہ ہے. جو خاص مدینہ میں جگہ ہیں ان کا تذکرہ کرایا گیا ہے. اور وہاں کچھ ایسی جگہیں ہیں جن کا تذکرہ عام طور سے دوسری کتابوں میں نہیں ہے, کیونکہ حضرت نے باقاعدہ ان جگہوں کی زیارت کی ہے. اگر آپ یوٹیوب چینل پر ان کے ولاگس دیکھیں اور وہ ویڈیوز دیکھیں جو مکہ اور مدینہ کی بطور خاص ویڈیوز ہیں, تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کا اندازہ ہوگا کہ یہ بھی جگہیں دیکھنے کی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. نہ ولاگس والے ان جگہوں کا تذکرہ کرتے ہیں, ان جگہوں کو ایک عالم اور مفتی ہی بتا سکتا ہے. اسی طرح طائف کا بھی لوگ بہت سی مرتبہ سفر کرتے ہیں, تو سفر تو کر آتے ہیں لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم طائف کیوں آئے ہیں, کیا دیکھنا ہے, ہمیں یہاں کن جگہوں کی زیارت کرنی ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. لیکن اس کتاب میں انہوں نے اس بات کا خاص اہتمام کیا ہے کہ آپ طائف جا رہے ہیں تو آپ کو وہاں کن چیزوں کی زیارت کرنی ہے, اور ان جگہوں کے ساتھ حضور کا کیا واقعہ وابستہ ہے, کیا واقعہ یہاں پیش آیا تھا, بطور خاص اس میں تذکرہ کیا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دائی تھی, جنہوں نے بچپن میں آپ کی پرورش کی تھی, اپنے گھر رکھا تھا, بنو سعد جس قبیلے سے ان کا تعلق تھا, ان کا گھر کہاں تھا, اس کا بھی تذکرہ اس میں ہے. اور آدمی حج یا عمرہ کر تو آتا ہے لیکن بہت سی مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ اس کی زندگی میں وہ تبدیلی, وہ انقلاب, وہ چینجنگ نہیں آ پاتی جس کا یہ دونوں عمل تقاضا کرتے ہیں. آدمی حاجی ہو جاتا ہے, عمرہ کر کے معتمر بن جاتا ہے, لیکن اس کو اپنی زندگی میں کیا سدھار لانا چاہیے وہ نہیں لا پاتا ہے. تو حج اور عمرے سے واپسی کے بعد آدمی کو اپنی زندگی پھر کس طرح گزارنی چاہیے, اس کا تذکرہ بھی اس کتاب میں تفصیل کے ساتھ دیا گیا ہے. چونکہ اصل تو قبولیت ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے حج عمرے کو قبول کروانا ہے, یہ اصل ہے. اس کا طریقہ کیا ہے, کیسے ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے یہ ارکان اور اپنے یہ پیسے قبول کروا سکتے ہیں, جس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ اس کتاب میں موجود ہے. سچی اور اخیر میں بات میں کہنا چاہوں گا کہ جو بھی آدمی حج یا عمرے پر جا رہا ہو اس کو بطور خاص اس کتاب کو اپنے مطالعے میں رکھنا چاہیے, بلکہ ساتھ لے جانا چاہیے. قدم قدم پر یہ کتاب آپ کا ساتھ دے گی اور آپ کا بہترین ساتھی ثابت ہوگی. اسی لیے کسی شاعر نے بھی کہا ہے, خیر جلیس فی الزمان کتاب, کہ آدمی کا سب سے پکا دوست اور سب سے سچا دوست کتاب ہوتی ہے, بہترین ہمنشی وہ کتاب ہوتی ہے. تو اگر کوئی عمرے پر جا رہا ہو اور یا حج پر جا رہا ہو, ابھی حج کا وقت چل رہا ہے,
تو میں ریکمنڈ کروں گا، مشورہ دوں گا کہ آپ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریے۔ اگر آپ اردو نہیں جانتے ہیں تو آپ QR کوڈ سے فائدہ اٹھا کر اس کتاب کے کنٹینٹ اور مواد کو یوٹیوب پر بھی سن سکتے ہیں۔ جو کچھ اس کتاب میں بیان کیا گیا، اگر کوئی آدمی اردو نہیں جانتا ہے تو وہ اس کو اپنے کانوں سے بھی سن سکتا ہے، اس طرح بھی آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور اس کتاب کی ایک بہت ہی اہم اور خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں جو بات جہاں سے لی گئی اس کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، ریفرنس کے طور پر سب جگہ اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ عام طور سے مصنفین اور لکھنے والے اہتمام نہیں کرتے ہیں، لیکن قرآن کی کوئی آیت ہے، حدیث ہے، کسی تابعی کا کوئی قول ہے، بزرگان دین اکابرین امت میں سے کسی کا قول اس کتاب میں نقل کیا گیا ہے، تو اس کا حوالہ ضرور دیا گیا ہے۔ اگر آپ وہاں بھی دیکھنا چاہیں تو وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی امانت داری والی بات ہوتی ہے کہ جو آدمی کتاب لکھ رہا ہے وہ جن لوگوں کی کتابوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے ان کا احسان سمجھتے ہوئے ان کا بھی تذکرہ کرتا ہے، ان کی کتاب کا حوالہ دیتا ہے۔ یہ ایک احسان شناسی والی بات ہوتی ہے۔ تو یوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، جو کچھ اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے اس کو نہ ویڈیو میں بیان کیا جا سکتا ہے اس ایک ویڈیو میں، لیکن مشورے کے طور پر میں آپ سے ضرور درخواست کروں گا کہ آپ اس کتاب کو اپنے سفر کا ساتھی بنائیں، اور جو لوگ حج یا عمرے پر جا رہے ہیں، آپ نہیں جا رہے ہیں تو آپ یہ کتاب ان کو ہدیہ دیں، یہ آپ کی طرف سے ایک بہترین گفٹ ہوگا ان کے لیے، بلکہ وہ جب اس کتاب کو پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، وہ آپ کو اپنی دعا میں قدم قدم پر یاد رکھیں گے۔ تو آپ ایسے لوگوں کو یہ کتاب گفٹ کر سکتے ہیں۔ میں اس کتاب کو کہاں سے حاصل کیا جا سکتا ہے، کیسے آپ یہ کتاب منگوا سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں وہ نمبرز بھی آپ کو دے دوں گا، آپ ان نمبر پر کانٹیکٹ کر کے اس کتاب کو ہندوستان بھر میں کہیں بھی منگوا سکتے ہیں۔ یہ کتاب آپ پوسٹ کے ذریعے سے، کوریئر کے ذریعے سے منگوا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے لکھنے والے کو بے انتہا بہترین بدلہ عطا فرمائیں، اور اس کتاب کو دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ مقبول بنائیں، سب کو اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اور اس کتاب کے جو مصنف ہیں ہمارے استاد محترم مولانا مفتی محمد آصف صاحب مظاہری، اللہ تعالیٰ ان کی تحریر میں، تقریر میں مزید جلا اور جان عطا فرمائیں، اور ان کی عمر میں عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ برکت عطا فرمائیں، تاکہ وہ اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے رہیں، ان کی کتابوں سے لوگ استفادہ کرتے رہیں۔ اخیر میں بس آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس کتاب سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ میں بھی اس کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوں، مجھے بہت کچھ فائدہ ہوا ہے، حالانکہ میں نے اور بھی کتابیں مطالعہ کی ہیں حج اور عمرے سے متعلق، لیکن اس کتاب کو پڑھ کر عجیب مزہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کتاب سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔